बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। प्रोग्राम के आगाज़ में आज सबसे पहले हम खराजी अकीदत पेश करते हैं हवालदार लालेक जान को, जिनका आज 27वां यौम शहादत है। यकीनी तौर पर कादिर पोस्ट आज भी इस जरीर बहादुर जवान को पर नाजा होगी। कारगिल के मुहाज पर हमारे इस हीरो ने 1999 को जिस बहादुरी और शुजात का मुजाहरा किया, अपने दफाई पोस्ट का जिस जुर्रत के साथ दिफा किया, दुश्मन के ताबड़तोड़ हमलों का सामना किया, लेकिन किसी भी तौर अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटे और शदीद ज़ख्मी भी हो गए, लेकिन मुकाबला करते रहे और फिर आखिरकार जाम शहादत नोश किया। यकीनी तौर पे उनकी ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी और पूरी कौम की जानिब से ऐसे जरी जवान को, बहादुर जवान को, जिनकी जो फ्रीज़ा है वो उनकी जान से कई गुना बढ़कर होता है, उनको हम दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं और इसी के हवाले से हम बात भी करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में ख़ास तौर पर नाज़रीन, अगर हम बात करें तो भारतीय प्रॉक्सीज़ जो दहशत गर्दी है जिन्होंने निशाना बनाया ज़ियारत को, एक बहुत अफसोसनाक वाक़ पेश आया है बलूचिस्तान में, जहाँ पर ज़ियारत में पुलिस चौकी पर जो है वो हमला किया गया, जिसके नतीजे में 9 हमारे पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 15 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। तफसील के मुताबिक गुज़श्ता रात से ही दहशत गर्दों पुलिस के दरमियान मुसलसल और शदीद फायरिंग का तबादला हो रहा था। ये तबादला जारी था। दहशत गर्दों के खिलाफ जो क्लियरेंस ऑपरेशन है, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन है, वो मुकम्मल कर लिया गया है और इन दहशत गर्दों को बलूचिस्तान के अमन से खेलने की एक भारी कीमत है जो अदा करनी पड़ी है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर इस भरपूर अज़्म का यादा किया गया है कि आखिरी सांस तक एक एक दहशत गर्द के ख़ात्मे तक इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा, इनका कलाकमा किया जाएगा, इनको नीस्तो नाबूद किया जाएगा, इनके अज़ाइम को शिकस्त दी जाएगी, पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से भी इस अज़्म का इजहार किया गया। कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बड़ा ही वाज़े पैगाम दिया गया और भरपूर अंदाज में ये कहा गया है कि मौक़े हक़ में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइबर वॉरफेयर, झूठे बयानियों और बैरूनी मुआवनत के ज़रिए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हर साजिश को पूरी कुव्वत के साथ नाकाम बना दिया जाएगा। ये वो मैसेज है जो रियासत के ज़रिए उन तमाम अनासिर को पहुँचा दिया गया है जो पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं। और ये आप देखिए, ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, बल्कि इनके नेटवर्क्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। रिसेंट पास में जो कुछ कराची में हुआ वो भी हम सब के सामने हैं और आज जो कार्रवाई हुई है कराची में CTD की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाई हुई है उसमें BLA के खुसूसी तरबियत याफ्ता जो 2 दहशतगर्द हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और ये बात हम बखूबी जानते हैं नाज़रीन कि किस तरह भारत जो है वो अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान के अमन को सबोताश करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि रियासत ने यह फैसला किया है कि ऐसे तमाम वो लोग जो गैर मुल्की यहाँ पर मुकीम हैं, गैर कानूनी तौर पर उनको वापस जाना होगा और उनके इनखला को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। और ये मोहलत ख़त्म होने में चंद ही दिन बाकी है, 10 जुलाई तक का टाइम है, जिसके बाद कानून हरकत में आएगा और गिरफ्तारियाँ होंगी। जो लोग इलीगली यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, जो ओवर स्टे कर रहे हैं, दे हैव टू गो बैक। ये बात जो है वो डिसाइड हो चुकी है। तो हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है उससे जुड़े जो दीगर मामलात हैं उस पर बात करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शनीला अमार साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। रशीद साफ़ी साहब, 15 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। कल हन्ना उड़क में जो वाक़या पेश आया उसमें भी हमने देखा कि 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। ये एक तसलसल के साथ वाक़यात हैं जो एक दफ़ा फिर जो है वो बलूचिस्तान को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। शुक्रिया नाज़िया, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात है, आम तासुर तो ये है कि शायद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी बैक फुट पे हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस से की जो एक हिकमत अमली है वो कारगर साबित नहीं हो रही है, इस वजह से ये वाक़यात बढ़े हैं। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदा हिकमत अमली है बलूचिस्तान में और शोरश ज़दा इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाक़ों में है वो इंतहाई मौसर है और दुश्मन बुकला चुका है। तो उनका अब जो उनकी प्रॉक्सीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तान के बाहर है, तो अब उनका तकिया ज़्यादा उन पे रहा है। और हम ये जो तशद्दुद के वाक़यात देख रहे हैं तो इसमें कोई शुबा अभी
نہیں باقی بچا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت ہے، اس کے پیچھے جو ہے افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہے۔ آپ ڈیٹا نکال کر کے دیکھ لیجئے گا، گوگل پہ جا کے دیکھیے گا، تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو شورش زدہ علاقے ہیں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، پچھلے 3-4 مہینوں سے بلکہ 1 سال سے جو دہشت گرد ہے ان کی جانب سے ڈرون حملے اور ٹارگیٹڈ اٹیکس میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ تو جب مئی کے جنگ میں بھارت نے پاکستان سے کلی شکست کھائی تو اب ان کے پاس ایک ہی رستہ بچا ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے۔ اور ناظرین اس میں دیکھیں تاریخ ایسے کئی حوالوں سے بری پڑی ہے کہ کس طرح جو ممالک فوجی طور پر اور میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کر پاتے تو وہ پھر کس طرح اپنے دشمنوں کو یا اپنے مخالفین کو کمزور کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ایک تاریخی واقعہ پس منظر بیان کرنا چاہوں گا جس سے جو موجودہ پاکستان میں جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی اس کی بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ 1937 یا 30 کے دہائی میں جب چین ایک انگڑائی لے رہا تھا اور اس کے مقابلے میں جاپان ایک بہت بڑی قوت تھی اور جاپان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ چین نئی دنیا کا حصہ بنے اور فوجی طور پر وہ جاپان کا مقابلہ کرے، تو 1937 میں جاپان نے تمام عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے مارکو پولو کا مشہور جو میں سے کہتا وہ کیا اور چین کے جو لیجیٹیمیٹ حصے تھے نانجنگ اس کو قبضہ کر کے وہاں پہ جو ٹوکیو تحقیقات کے مطابق یہ بات اب ثابت شدہ ہے کہ جنگی جرائم انہوں نے کی اسی قسم کے پراکسیوں کے ذریعے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا لیکن چین نے بڑے استقامت سے آج جاپان کو کنٹرول کر رکھا ہے اور آج کا دن اتفاقاً 7 مئی جو ہے اس واقعے کو چین میں بھرپور انداز سے منایا جاتا ہے اور اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان نے بھی 1 سال پہلے نانجنگ جیسے واقعہ کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستان پہ یلغار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت پاکستانی فضائیہ نے پاکستانی فوج نے ان کو ایک ایسا جواب دیا کہ آج تک ان کے زخم سے خون رس رہے اور مودی جہاں بھی جاتا ہے وہ اس شرمناک شکست کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ مودی کو جاپان چونکہ ان کے ساتھ اب ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم ان وقت تاریخی پس منظر میں نہیں جاتے، لیکن جاپان سے وہ سبق سیکھے کہ اگر پراکسیوں سے، اگر دراندازیوں سے، اگر نانجنگ جیسے واقعات سے انہوں نے اپنے سے کمزور ملکوں پہ اگر کوئی ملک قبضہ کر سکتا تھا تو جاپان کر چکا ہوتا۔ آج جاپان کی فوجی حیثیت کیا ہے، آج چین کی فوجی حیثیت کیا ہے؟ طاقتیں دنیا میں بدلتی رہتی ہے اور مودی کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ اگر افغانستان کو پراکسی کے طور پر استعمال کرے گا یا اپنے عددی جو ان کی جو برتری ہے اگر اس کو ایک بنیاد بنائے گا اور پاکستان کے خلاف اس قسم کے پراکسی کرے گا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، تو ایک دن ویسے بھی وہ ایک جنگی مجرم ہے، لیکن بھارتی ریاست بھی وہ دن دور نہیں ہے کہ دنیا کی نظروں میں ایک جنگی ریاست ڈکلیئر ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب جو عزم، جو حوصلہ، جو استقامت ہماری قوم میں ہے اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جب ہنا اڑک واقعے میں زخمیوں کی عیادت کے لیے گئے ہیں پولیس اہلکاروں کی، تو وہاں پر ایک ایسے جوان سے ان کی ملاقات ہوئی جو گزشتہ 1 ماہ کے دوران 4 مرتبہ زخمی ہو چکا ہے ان مقابلوں میں، لیکن وہ اب بھی اسی استقامت کے ساتھ کھڑا تھا کہ آگے بھی وہ اگر ضرورت پڑتی ہے اس دھرتی کو تو وہ جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں۔ ابھی ہم نے حوالدار لارق جان کی بات کی تو یہ تو پوری قوم ہی ہماری ایسی ہے، ہم اپنے جوانوں کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک جو ہے جو BLA ہے اور جس طرح سے پکڑے بھی گئے ہیں کراچی میں، ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ صرف بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، ہم نے کراچی میں بھی دیکھا اور ہم نے دیگر علاقوں میں بھی ان کو پھیلتا ہوا دیکھا۔ جو اس وقت حکمت عملی ہے اس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ شکریہ نازیہ۔ دیکھیے پاکستانی قوم کے ریزیلینٹ ہونے کا تو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ پاکستان جتنے طویل عرصے سے دہشت گردی کے واقعات کا سامنا کر رہا ہے اور جس طرح سے اس نے ماضی میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کی کمر توڑی اور اس خطے کے لیے خطے پر بھی احسان کیا یہ کام کر کے،
تو دنیا نے اسے تسلیم کیا اور پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ نے حوالدار لالک جان شہید کا ذکر کیا، نشان حیدر ان کو ملا۔ کارگل کی جنگ کے موقع پر، کارگل کے محاذ پر مجھے جانے کا موقع ملا۔ لالک جان شہید ہو چکے تھے اور بھی کیجولٹیز کافی ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ گلگت بلتستان کا علاقہ اور خاص طور پر سکردو اور اس کے جو آگے تک کے علاقے ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر تھے، اور یعنی اس کا جو کیجولٹیز آ رہی تھی وہ یہاں آتی تھی سکردو میں، دیگر جگہوں پہ بھی جاتی ہوں گی، میں نے تو یہاں آتی ہوئی دیکھی۔ تو اس مرحلے پر جس استقامت کا اور جوش و جذبے کا مظاہرہ گلگت بلتستان کے عوام نے کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حوالدار لالک جان نے کتنی بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کیا ہوگا۔ تو یہ پاکستانی قوم کا اختصاص ہے، پاکستانی قوم کی یہ پہچان ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا اس کو مزید آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف آپریشن کو؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپریشن کو اسٹیٹک تو ہوتے نہیں ہیں، ان کو تو یہ متحرک ہوتے ہیں، ہر وقت حکمت عملی کی تبدیلی ہو سکتی ہے، اسٹریٹجی بدل سکتی ہے، اور رخ کسی پالیسی کا رخ بدل سکتا ہے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ دہشت گردی کی کمر توڑنا ہے، اور پاکستانی ریاست، اس کی مسلح افواج، سیکیورٹی فورسز، عوام، یہ اس معاملے میں یکسو ہیں، اور اس بات کا کوئی یعنی دشمن بھی جانتا ہے کہ یہ ہمارا پیچھا ایسے کریں گے کہ ہمیں کوئی چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ ایک پہلو یہ، ایک بات میں اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بھارت ہو یا افغانستان ہو، وہ بدلی ہوئی دنیا کی تحریر پڑھنے سے قاصر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بدلی ہوئی دنیا کیا ہے، اس میں کس چیز کی گنجائش ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو شام میں تبدیلی اقتدار ہوا ہے، اس کے بعد صورتحال جو بنی ہے، اس نئی صورتحال میں اب اس قسم کی دہشت گردی کی اور پراکسیز کی گنجائش رہی نہیں۔ جو شام میں تبدیلی ہوئی، اس کے نتیجے میں جو کردوں کے معاملات تھے اور دہشت گردی کے واقعات تھے، اس کا راستہ بند کر دیا گیا۔ تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ اعلان تھا اس چیز کا کہ اب ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب جو بھی واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں اس کی گنجائش بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اس خطے میں تو اس کی بالکل گنجائش ہے نہیں۔ یہی سبب ہے کہ عالمی طاقتیں ہوں یا خطے کے ممالک ہوں، ان میں بھارت تنہا ہو گیا ہے، آئسولیٹ ہو کے رہ گیا، اور افغانستان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو دیوار پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اس کا نتیجہ سوائے تباہی کا اور کچھ نہیں ہے، اور تباہی یقیناً اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا تو ہم یقیناً اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن دراصل یہ طرز عمل ایک خودکشی ہے جو بھارت بھی اور افغانستان بھی اور یہ سب مل کے خودکشی کر رہے ہیں۔ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ اپنے حق میں، اپنے عوام کے حق میں، اپنی قوم کے حق میں اچھا نہیں کر رہے، ہمیں تو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ہم ریزیلینٹ ہیں اور ہم معاملات سے نمٹنا جانتے ہیں حوصلے کے ساتھ۔ آپ کی یہ تاریخ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک دفعہ پھر ہم نے بڑا ہی اپنا ریزالو شو کیا ہے اور بڑے واشگاف الفاظ میں دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان اپنا حق دفاع جو ہے محفوظ رکھتا ہے۔ شنیلا، ریاست پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہی ہے، تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں کہ ان کا کلا کما کیا جائے، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، الحمدللہ انٹرنیشنل سفیر میں پاکستان کی ایک سے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پوری دنیا پاکستان کو ایک مدبر اور ایک دانشمند ملک کے طور پر دیکھتی ہے، پاکستان کی سنی جا رہی ہے، عالمی طاقتیں ہوں یا ریجنل کنٹریز ہوں۔ ایسے موقع کے اوپر دشمن جو ہے وہ تاک لگائے بیٹھا ہے کہ کہیں سے وہ پاکستان کے امن کو سبوتاژ کر کے پاکستان کی توجہ کو ہٹانے کی کوشش کرے، لیکن میرا خیال ہے کہ کل جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس سے ایک بڑا واضح پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان اپنے دشمنوں کو واضح طور پہ پہچانتا ہے اور اپنے جو دفاع کا حق ہے وہ بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بہت شکریہ نازیہ۔ دیکھیں نازیہ کہ پاکستان جو ہے پہلے دن سے اپنے دشمنوں کو پہچان رہا ہے، اور پاکستان نے ہر فورم کے اوپر جا کر اس کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اب جو ابھی حالیہ طور پہ جو پاکستان نے ثالثی کروائی ہے ایران اور امریکہ جنگ کے اندر، تو اس سے دنیا کو ایک پیغام مل گیا ہے اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان امن کا پیغمبر ہے، پاکستان دنیا کے اندر امن چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے وہ کوششیں کی کہ جو کوئی نہیں کر سکتا پاکستان کر رہا تھا،
اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کے جو دشمن ہیں، افغانستان ہو گئے، اسرائیل ہو گئے، انڈیا ہو گئے، یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. ہم پہلے کہتے تھے نا کہ انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن وہ بات جو تھی وہ نہیں سمجھ آ رہی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے. بی ایل اے کو، جس کے بارے میں جو آرگنائزیشنز تھی جن کو بھارت پروموٹ کر رہا تھا، اسرائیل پروموٹ کر رہا تھا، وہ اس کو ایک علیحدگی پسند تنظیموں کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے جی بڑے مظلوم ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. لیکن اب اسی بی ایل اے کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا امریکہ نے. اقوام متحدہ کے اندر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ دہشت گردی کریں، یہ نام نہاد علیحدگی پسند تنظیمیں نہیں ہیں. فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ فنڈنگ انڈیا سے ہو رہی ہے. افغانستان کے بارے میں بھی دیکھیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ آتی ہے کہ وہاں پہ اسلحہ موجود ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ آتی ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور وہی رپورٹ یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف جو استعمال ہو رہا ہے. ECO سمٹ ہوتا ہے، وہاں پہ جو اعلامیہ آتا ہے اس کے اندر بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جو پراکسس کے ذریعے دوسرے ملکوں کے اندر دہشت گردی کریں، ہم اس کی مذمت کریں. حالانکہ بڑی کوشش کی انڈیا نے وہاں پر یہ پہلگام واقعے کو شامل کروانے کی، پاکستان کے خلاف کچھ کوئی مذمتی بیان دلوانے کی، لیکن نہیں ہوا. الٹا جو جعفر ایکسپریس جو تھی اس کی مذمت کی گئی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی ہوئی ہے. تو یہ پاکستان جو اپنا کیس لڑ رہا ہے ہر فورم کے اوپر، جس کی وجہ سے دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ جی ایک ایسا ملک جو وکٹم ہے دہشت گردی کا، جس کے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہزاروں جانیں جو ہے انہوں نے قربان کی ہے اس دہشت گردی کی جنگ کو روکنے کے لیے. تو یہ پاکستان کا جو کیس ہے وہ پہلے دن سے مضبوط ہے. ہماری فورسز جو ہیں ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں کہ وہ چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہیں، بری بحری، یا ہماری پولیس ہے، ہماری FC ہے، وہ ہر جگہ کے اوپر اپنی عوام کے تحفظ کے لیے موجود ہے. کیونکہ یہ جو دہشت گردی انہوں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی. اب ہماری پولیس ہے، ناکوں کے اوپر بھی تو اٹیک ہوئے نا دہشت گردوں کے، تو کیا اگلے دن پولیس نے کام کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ وہاں پہ اسی طرح موجود ہوتے ہیں عوام کی حفاظت کرنے کے لیے. ہماری فورسز بارڈر کے اوپر موجود ہیں، وہ دوسرے ملکوں سے بھی ہمارا دفاع کر رہی ہیں، افغانستان سے آنے والی دہشت گردی اس سے بھی ہمارا دفاع کر رہی ہے، لیکن وہ اسی طرح ڈٹرمن ہے. پاکستانی جو عوام ہے، آپ سکولوں میں ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں، درگاہ کے اوپر ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں ہو رہے ہیں، بازاروں میں ہو رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم اسی طرح سے ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے ان دہشت گردی کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے. تو جو ہمارا امیج بنا ہوا ہے نا دنیا کے اندر، وہ دنیا جاننا شروع کی، اسی کی اب تکلیف ہے، اور اسی سے بالکل خائف ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا، اسی سے خائف ہے ہمارے دشمن، اور اس طرح کی مذموم کارروائیاں کر کے اس عزم کو یقینی طور پہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ گھٹا نہیں سکتے. گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر وقت ہے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में पेश आने वाले ज़ियारत के हवाले से, जहां पर पुलिस चौकी पर हमला किया गया है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हुमायूं साहब, यकीनी तौर पे अब बयान सुन रहे थे वज़ीर आला बलूचिस्तान का, जिन्होंने अपने फुल रिजॉल्व को शो किया है कि हम जो है इन दहशतगर्दों का आखिरी दम तक पीछा करेंगे और इस ऑपरेशन को हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा। मेरा सवाल फिर भी वही है, इसको हम इस तरह देख लेते हैं कि जो बलूचिस्तान की इस वक्त मजमूई हसासियत है सर, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके ख्याल में क्या हमें कोई मजबूत कोऑर्डिनेटेड हिकमत अमली की ज़रूरत है, कुछ उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है? इनका नेटवर्क, इनका नेक्सस जिस तरह से हम वसी होता हुआ देख रहे हैं। दूसरा, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एलामिया में बड़ी अहम बात की गई, मैं उस तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगी, जिसमें कहा गया है कि दहशतगर्दी से जो इलाके मुतासर हैं वहाँ पर मौसर और बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम जो मुहैया किया जाए और एक ऐसा मजबूत इंतज़ामी ढांचा हो जो न सिर्फ अवामी फलाह पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखे, बल्कि जो दहशतगर्दी है और जो जराइम का गठजोड़ है उसकी भी कमर तोड़ी जा सके। जी नाज़िया, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात कही गई, देखें, गवर्नेंस जो है वो डायरेक्टली जो लोगों की ग्रीवियंस है उसको भी एड्रेस करती है, और ये जो कहा गया है, ये पूरा जो हमारा बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान के साथ और फिर ईरान के साथ भी लगता है, इस सारे एरिया के ऊपर बात की। और पर्टिकुलरली जो ज़्यादातर इशारा था वो हमने देखा कि केपी में जो पुलिसिंग का इंतज़ाम है और वहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें थी वो ठीक नहीं है। बलूचिस्तान का इशू थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पे रिसोर्सेज की भी कमी हमेशा से रही है, और वहाँ पे जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ भी काफ़ी ज़्यादा है और उसके साथ ईरान के साथ भी हमारे वहाँ पे हैं, तो उधर जो पुलिसिंग का निज़ाम है रिलेटिवली वो जो है उस पर अब तवज्जो बहुत ज़्यादा देने शुरू हो गए हैं। और ये बात शुरू होती है आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान से लेके और आज तक भी जो है अब हम मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स आई हैं, उनकी तवज्जो यही रही है कि गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। पहले वहाँ पे तमाम, अगर आप उनके जो डिस्ट्रिक्ट देखें, अगर तमाम नहीं तो 90% जो थे वो बी कैटेगरी में आते थे। अब नॉर्मली कोई भी वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो बी कैटेगरी में नहीं है, तमाम को वापस ए कैटेगरी में ला चुके हैं, जहाँ पे पुलिसिंग का निज़ाम भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% परफेक्ट हो गई हैं, लेकिन वाकई वहाँ पे ज़रूरत और भी है कि किया जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कल की जो आज की सूरत हाल है, इस साल का अगर आप डाटा निकाल के देखें तो मैंने अभी देख रहा था कि 699 टेरर अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में हुए हैं। ये पिप्स की एक रिपोर्ट है, और ये पिछले साल से 34% इंक्रीज़ हुए हैं। अब इसकी टाइमिंग बड़ी अहमियत यहाँ में, जिस तरह शनीला जिक्र कर रही थी कि पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली पूरी दुनिया में एक हाईएस्ट पेडिस्टल बन चुका है। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि हम वॉर ऑन टेरर पे फ्रंट लाइन स्टेट थे, हम थे नहीं, हम अभी भी हैं। हमने 1 लाख से ज़्यादा जो कीमती जाने जो हैं नजराना उनका पेश किया, और 150 अरब का हमें एक ख़ास मोहतात अंदाजे के मुताबिक नुकसान हो चुका, और ये सिर्फ हार्ड फिगर्स हैं। इसके अलावा जो एसोसिएटेड फिगर्स हैं वो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो जो पाकिस्तान की कुर्बानी है उसको दुनिया तो सराहती है लेकिन हमें जो है अब बड़ी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए, तमाम सूबों की, तमाम गवर्नेंस के सिस्टम की, मिलिट्री लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, और हमें यकजा हो के ये जो मेनस है ये दोबारा इसलिए उभर रहा है क्योंकि हमने पिछले साल जो ऑपरेशन सिंदूर के जगह पे जो हमने मार्का हक किया था, उससे साबित हमने ये कर दिया था कि ये जो हमारा हमसे जो 6 से 7 गुना बड़ा दुश्मन है, ये हमें डायरेक्टली तो अब अटैक नहीं कर सकता। तो उसके पास पीछे ज़रिया क्या बच जाता है, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे, मुख्तलिफ और ज़रियों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर टेररिज्म फैलाए। अगर आप डिप्लोमेटिकली ऊपर जा रहे हैं और आपकी तवज्जो वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, अभी साफ़ी साहब जिक्र कर रहे थे, हम CPEC फ़ेज़ 2 के ऊपर भी आ चुके हैं, और बलूचिस्तान बेसिकली वो एक ऐसा सूबा है जिसमें हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, गवादर से लेके उसके अलावा कोयटा में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर काम हो रहा है। तो दुश्मन की तवज्जो अब इस तरफ है कि पाकिस्तान को किसी तरफ इस तरक्की से रोका जाए, और उसके पास तरीका क्या है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता हुआ BLA को, BRA को और बहुत सारी अलकायदा को, ISIS को। ये जो खास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के जो कच्चे जहन बच्चे हैं उनको ये जिस तरह से टारगेट करते हैं, उनकी जो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी बड़ा एक डेलिकेट पॉइंट है, इसको भी बड़ा देखने की ज़रूरत है। जी, अगर आपको याद हो, ये पिछले साल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, DGI SPR ने बताया था, उन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जिक्र किया था। हम पिछले 2 साल से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भरपूर तरीके से जो है उसके अटैक के नीचे आए हुए हैं। हमारे बच्चों की ज़हन साजी की जा रही है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त, और बहुत सारे जरिए हैं। तो मेरा ख्याल है इस पर खास तवज्जो, और ये जो आपका सवाल था वो उसकी तरफ था कि गवर्नेंस को वहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पे इंतजामी अमूर जो है उनको बेहतर किया जाए, ताकि ये जो हमारे बच्चे हैं जिनके ज़हन इस वक्त बिल्कुल अभी
ان اے ویری انفرٹائل اس سٹیج کے اوپر ہیں, ان کو کسی طرح سے اس انفارمیشن وارفیئر سے روکا جائے. تو میرا خیال ہے بڑی کوآرڈینیٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے, گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور پولیس کو جو ہے اکوپڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس آپ کی سب سے زیادہ جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال سے پولیس کے اوپر سب سے زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایک خاص جو ہے اسٹریٹجی کے تحت ایک عمل بنانا چاہیے, وہ پولیس کو اکوپ کرنا چاہیے کہ کسی طرح ان جو دہشت گردوں کے حملے ہیں اس میں پولیس کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہوں. اچھا آپ چیک کریں جو سگار کی رپورٹ ہے امریکہ کی, وہ کہتی ہے کہ $7 بلین کا جو ہے اسلحہ امریکنز وہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں, اور یہ وہی اسلحہ ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, جس میں نائٹ ویژن گوگلز استعمال ہو رہی ہیں, جس میں انفرا ریڈ یوز کیا جا رہا ہے, جس میں سنائپر ویپنز ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ کافی پسماندہ ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر خاص توجہ دینے کی اب ضرورت ہے. بالکل ٹھیک, بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے ہمایوں صاحب. ناظرین, پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے, خاص طور پر جس انداز میں اور جس مطمع نظر کے ساتھ وہاں پر حکومت ہو رہی ہے, وہاں پر اب خیبر پختونخوا کے عوام بھی ہمیں خاصے نالہ نظر آ رہے ہیں. 13 سال سے برسر اقتدار ہے, اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو وہاں پر, لیکن کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں وہ اس جماعت کے جو ہے وہ پرائیورٹی لسٹ میں ہوں. وفاق کے ساتھ مسلسل محاذرائی کی کیفیت ہے, مسلسل نالہ ہیں. جب بھی اگر آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے سہیل خان آفریدی صاحب, تو وہ وفاق سے ایک شکایات کا انبار ہے جو وہ پیش کریں گے. لیکن ایک جو مسلسل وہ شکایت کرتے رہے وہ یہ کہ وفاق کی جانب سے کے پی کو جو ہے وہ فنڈز نہیں مل رہے ہیں, ہمیں فنڈز نہیں مہیا کیے جا رہے ہیں, وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, وفاق جو ہے وہ ہمیں پرائیورٹی لسٹ میں نہیں رکھتا, اور این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. لیکن آج جو ہے یہ بتاؤں میں آپ کو بات, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. یہ جھوٹ تھا, سراسر جھوٹ, اور ایک ایسا واویلا تھا جس کی حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے, کیونکہ اعداد و شمار اسمبلی میں جمع کرائے جا چکے ہیں جس کے تحت کے پی کو 5 سال میں فیڈرل کی جانب سے این ایف سی ایوارڈز اور وار آن ٹیرر کی مد میں 34 کھرب سے زائد کی فگر ہے فنڈز مہیا کیے گئے ہیں. جی ہاں, 34 کھرب سے زائد کہ فنڈز وفاق مہیا کر چکا ہے کے پی حکومت کو, مگر وہ فنڈز کہاں ہیں؟ کوئی ترقیاتی کام, کوئی ہسپتال, کوئی عوامی فلاح کا منصوبہ, یہ ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتا. وار آن ٹیرر کی بات کریں تو آج بھی خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے, جو صوبہ ہے, وہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ہے. کرپشن عروج پر ہے, سوال آپ نہیں کر سکتے, عوام کی جو حالت ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے, تو لہٰذا عوام کی وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے. صافی صاحب, نہ صوبے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, نہ ہم نے وہاں پر کسی بھی طرح سے عوامی فلاح کو کوئی منصوبہ دیکھا ہے. گورننس کے حوالے سے بھی بہت سے الزامات ہیں, اور کرپشن کے حوالے سے بہت سے الزامات ہیں, لیکن بات صرف وہی ہے کہ محاذرائی سوٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کو, جو ان کا مطمع نظر ہے ابھی تک جو سمجھ میں آتا ہے. محاذرائی تو حق ہے نازیہ, دیکھو فنڈز تو فراہم کر رہا ہے, لیکن ایک طریقہ کار کے تحت ڈیویزبل پول کے ذریعے این ایف سی ایوارڈ کے تحت, اور وزارت خزانہ جو ہے صوبائی وزارت خزانہ کو جو وہ آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق فنڈز فراہم کر رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, کہ پھر اس کے لیے پروجیکٹس پروپوزل کرنے پڑتے ہیں نام نہاد, اور پھر اس کو جو ہے جس طریقے سے اپنے جیبوں میں پہنچایا جاتا ہے, اپنے جو پارٹنرز ہیں ان میں جس طرح تقسیم کیا جاتا ہے, جس طرح ان کے سیاسی جو حلیف ہے ان کو پیسے دینے میں ان کو کافی دقت ہوتی ہے نا. براہ راست سہیل آفریدی کے نام پہ اگر چیک بنتا تو شاید یہ شکایتیں ان کی نہ ہوتی, وفاق کے ساتھ ان کے تعلقات بھی مزید بہتر ہوتے, وفاق سے وہ خوش بھی ہوتے. اور آپ کا یہ سوال جو یہ پیسے خرچ کہاں ہوتے ہیں, تو یہ تو خیبر پختونخوا کے بچے کو علم ہے کہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں. کوستان جا کے دیکھے 34-35 ارب تو وہاں پہ رستوں میں پڑے ہیں, لوگوں کے گھروں کے بکسوں میں وہاں سے برآمد ہوئے ہیں. ڈی آئی خان جا کے دیکھے, گھوڑوں کے استبل وہاں پہ ملاحظہ فرمائے, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ سوات جا کے دیکھیں چند لوگوں کے جو وہاں پہ بڑے بڑے محلات تعمیر ہوئی ہے, جو ترقی وہاں پہ ہوئی ہے, جو کل تک کوئی قصائی تھا, کل تک میں کسی بھی سیاسی قصائی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, ایک پیشہ ہے, لیکن کل ایسے لوگ جو تھے جو محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے, آج 20-20 کروڑ روپے کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, اور آج شاہی محلات خرید رہے.
سوات میں شاہی محل جو ہے، جو سوات کی شان ہے، ڈاکٹر صاحب تاریخ سے بہت بخوبی آگاہ ہے، جو والی سوات کا جو رہائش گاہ ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک MNA کافی مدت سے اس پہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، اور وہ شاہی خاندان کے جو وارثین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ نہیں بیچنا، یہ سوات کے عوام کی وراثت ہے، یہ یہاں کی تہذیب اور ثقافت کی ایک امین جگہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ منہ بولے، آپ قیمت بتائے اور میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس سے پہلے وہ ان کی ایک کسائی کی دکان تھی۔ تو پیسے کا تو میں بتا سکتا ہوں کہ کوستان میں جو صاحب تک گریڈ 14-12 کا جو ایک بندہ تھا، ان کے پاس انہوں نے جا کے آدھے نیب کو دے دیے اور آدھے پھر جو ہے آج جا کے وہ کہیں اور پہ مزے کر رہے۔ سہیل افریدی صاحب کے بھائی سے پوچھے کہ کل جو وہ پیدل تھے اور چھوٹی سی ایک گاڑی تھی، آج وہ کس طرح اربوں کربوں میں یہ E11 اور F11 میں جو کیمپ آپس بنے ہیں۔ تو یہ جو 35 ارب کی بات کر رہے ہیں، یہ سارے سہیل افریدی کے زمانے کے نہیں ہے، آپ بتا رہی ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں کے ہیں، لیکن اس علی امین کو بھی جواب دہ بنایا جائے، اس میں محمود خان کو بھی جواب دہ بنایا جائے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان تحریک انصاف کے ان مجاہدین کو کٹہرے میں لایا جائے جن کا کام اور جن کے جو منشور ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو یہ پریٹینڈ کیا ہے کہ وہ انصاف کریں گے، وہ کرپشن ختم کریں گے، وہ بدعنوانی ختم کریں گے، ان لوگوں سے حساب لیا جائے۔ یہ باقی ساری قصے کہانیاں ہیں کہ خط لکھ دیا ہے، NFC میں حصہ نہیں مل رہا، ڈویزیبل پول میں خیبر پختونخوا کو حصہ نہیں مل رہا، نیٹ ہائیڈر پراپرٹ کا مسئلہ ہے، صحافیوں کو دبایا جا رہا ہے، کوئی سوال خیبر پختونخوا کا صحافی CM صاحب سے نہیں کر سکتے، وہ قبائلی بن جاتے ہیں اور ذاتی دشمنیاں لوگوں کے ساتھ وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے، تو پیسے ٹھیک ٹھاک پہلے بھی ملے ہیں، اب بھی مل رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہ CCC یعنی کور کمانڈر کا جو کمیٹی کا جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی افواج پاکستان نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ افواج پاکستان ملک کی دفاع اندرونی اور بیرونی طور پر اس کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن اگر سیاسی ول نہیں ہے، ہم ایک صوبے کا جو PTI کا وزیر اعلیٰ ہے وہ جیبیں بھر رہا ہے، جو PTI کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ چادر کاندھے پہ ڈال کے پرائیویٹ آرمی بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور افغانستان سے اپنی محبتیں اور افغانستان سے اپنی وفاداریوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، تو پھر تو یہی ہونا ہے۔ پھر بجٹ سے تو آپ کی سیکیورٹی، ذاتی مفادات، یہ ذاتی مفادات سے بھی اوپر کی کہانی ہے، اسپیشلی جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی جو اپوزیشن لیڈر جو شخصیت ہے، یہ ان کا تو کوئی اور ایجنڈا ہے۔ آپ گھروں میں سے نوجوانوں کو بندوق دے کے وہ کس کے خلاف آپ ان کو لڑانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور آپ افغانستان کے ساتھ وفاداری کی قسمیں کھا کر کس ریاست کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہانی کچھ اور ہے نازیہ۔ ڈاکٹر صاحب پھر عوام کا کیا بنے گا؟ اصل بات تو یہ ہے نا، عوام نے تو اس لیے ووٹ دیے تھے کہ ان کے مسائل حل ہوں گے، ان کی غربت کا خاتمہ ہوگا، ان کو روزگار ملیں گے، ان کے لیے کوئی ہاسپٹل بنیں گے، ان کے لیے سڑکیں بنیں گی۔ جب بھی ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ صاحب کو تو وہ ہمیں ایک تنقید کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن انتظار کر رہے ہیں ہم بھی اپنے KP کے عوام کے ساتھ ہی کہ کسی دن وہ تقریر کریں اور بتائیں کہ انہوں نے صوبے کے عوام کے لیے یہ کیا، صوبے کے عوام کے لیے یہ ہاسپٹل بنائے، یہ انہوں نے سکولز بنائے، یہ یونیورسٹیز بنائی، لیکن ایسا تو کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ عوام کو صرف الجھایا ہوا ہے کہ وفاق تعاون نہیں کرتا۔ نازیہ، یہ تو PTI کی روایت ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹل ورک کریں، عوام کی خدمت کی جائے، عوام کی خدمت کے لیے کوئی پائیدار منصوبے بنائے جائیں۔ اور اگر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ آپ 18 سے 22 تک یا 21 تک جب تک بھی آپ کی حکومت رہی، تو آپ کا سب سے بڑا منصوبہ کیا تھا عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لنگر خانے کھول دیے تھے ہم نے۔ تو لنگر خانوں سے قومیں چلتی ہیں، قوموں کی معیشت پنپتی ہے۔ تو دیکھیے 4 سال تھوڑے نہیں ہوتے، وہ تو ہوا یہ کہ آپ کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی، آپ ایٹمی پروگرام دینے پہ آمادہ ہو گئے، اس کے علاوہ بہت بے شمار آپ پر الزامات ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ لیکن یہ بتائیں کہ 4 سال جو آپ نے اقتدار کے مزے لوٹے، اس میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ کام جس کے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ووٹ لوگوں نے دیے، کاش کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہوتا صافی صاحب سے
تو صافی صاحب بتاتے ہیں کہ ووٹ بھی کیسے ملے ہیں، ملے بھی ہیں کہ نہیں ملے ہیں، وہاں بھی کوئی اور کہانی ہے۔ تو اب یہ چونکہ نیریٹو کی جنگ ہے اور نیریٹو میں اب انہوں نے مختلف عنوانات بنا لیے ہیں، ورنہ پتہ یہ چلے گا کہ اصل ووٹ چوری کے کلپریٹ بھی یہی ہیں، اور اس کا پورا ایک سسٹم بنایا گیا انہوں نے، اور جن لوگوں کو انہوں نے لگایا انہوں نے ان کے لیے کام کیا۔ اب بے شمار لوگ روتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ جیتے تو ہم تھے، یہ اقتدار میں یہ آ گئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ کام کرنے کے لیے نہیں ہیں، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ بس اب کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی سے لے کر ان تک یہ سارے، ابھی محمود خان اچکزئی کا ذکر کر دیا، تو یہ تو سارے معذرت خواہ ہیں دہشت گردوں کے۔ دہشت گردوں کو یہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں، دہشت گردوں کے ٹھکانے یہ پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں، ان کے دفاتر کھولنے کی بات کرتے تھے ان کے بانی، اور پھر جب پاکستان کارروائی کرتا ہے دہشت گردی کے خلاف تو آپ جانتی ہیں یہی لوگ تو کہتے ہیں اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے ثبوت پیش کریں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سہیل خان آفریدی کہتا ہے، اور یہ پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ تو یہ ایک غیر ذمہ دار کھلنڈرے لوگ ہیں، اور نہ زمینی حقائق کو سمجھتے ہیں، نہ ان کی لیڈرشپ اس چیز کو سمجھتی ہے۔ وہ جو بازیچہ اطفال دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تو یہ کہانی ہے۔ اب آپ کہاں تک سنیں گے اور کہاں تک سنائیں گے؟ ٹھیک ہے شنیلا، فنڈز کدھر گئے؟ ابھی صافی صاحب نے اس کو پورا احاطہ کیا کہ فنڈز تو عوام پہ نہ پہلے بھی خرچ ہونے تھے، نہ ان کی نیت تھی، تو وہ ذاتی مفادات کے لیے ہی استعمال ہو گئے۔ وار آن ٹیرر کی اگر ہم بات کریں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کس حد تک متاثرہ ہے۔ اعداد و شمار جو پیش کیے گئے ہیں اسمبلی میں، اس کے مطابق 3 خرب 74 ارب 22 کروڑ 40 لاکھ روپے ملے ہیں کے پی گورنمنٹ کو وار آن ٹیرر کی مد میں۔ اتنا بڑا مسئلہ، اور یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے اقدامات اٹھائے، اس حوالے سے بھی آپ کو لگتا ہے یہ جواب دہ نہیں ہے، جس میں عوام جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں، سیکیورٹی اہلکار نشانہ بن رہے ہیں، دن رات شہادتیں دے رہے ہیں، وہاں کا بھی پیسہ، وہ فنڈز کہاں گئے؟ بات یہ نازیہ کہ وہ کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ مظلومیت کا کارڈ جو اس کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ دہشت گردی کے اوپر بیانیاں بنانا نا، آپ کو پیسے دیے گئے کہ آپ نے جو پولیس ہے اس کو ایکوپڈ کرنا ہے، آپ نے پولیس کو فرنٹ لائن جو ہے اس سیکیورٹی پہ آ رہے ہیں تو ان کے پاس تمام فیسلٹیز ہونی چاہیے، سی سی ٹی کے پاس سب تمام فیسلٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ وہ بجائے اس کے کہ ان کو فیسلٹیز دیں، وہ الٹا وفاق سے کہتے ہیں اچھا دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہمیں ثبوت دے دیں۔ جو ان کا پہلے بھی وزیر اعلیٰ تھا جن کو صافی صاحب کہتے تھے زلفوں والی سرکار، وہ ہر وقت وفاق کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے تھے، صوبے کے تمام ریسورسز اس کے اوپر لگ رہے ہوتے تھے، بجائے اس کے کہ صوبے کی عوام کے اوپر خرچ ہو، وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف خرچ ہو، وہ وفاق پہ چڑھائی کرنے کے اوپر جو خرچ ہو رہے ہوتے تھے۔ اب جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہر منگل کے دن ایک وہاں سے بسیں بھر کے لوگوں کو لا کے اڈیالہ کے باہر بیٹھ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ میں نے عوام کے لیے کیا کام کرنا ہے، میں نے دہشت گردی کو روکنے کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے، اس کے پاس آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، صرف یہ ہے کہ میں نے ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ آ کے بیٹھ جانا ہے۔ اب صوبائی اسمبلی میں بل پاس ہو رہا ہے، بل پاس کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اپنے مراد کے لیے ہو رہا ہے، عیاشیوں کے لیے بل پاس ہو رہا ہے کہ بلو پاسپورٹ تاحیات ہمیں مل جائے، ٹول ٹیکسز تاحیات جو ہے وہ ہمارے اوپر ختم ہو جائے، کسی بھی گیسٹ ہاؤس میں ریسٹ ہاؤس میں جا کے ہم رہیں، ہم سے کوئی پیسے نہ لیں، گرفتاری اگر کسی کوئی بھی کرپشن میں آپ کے اوپر ہے، کسی اور جرم میں آپ ملوث ہیں تو وہ ہمارے جو ہے اس کی کرپشن کے اوپر ہمارے سے بات نہیں کی جائے گی، اسپیکر کی مرضی ہوگی تو گرفتار کیا جائے گا، ظاہر اسپیکر آپ کی پارٹی کا ہے، وہ آپ کی پارٹی کو پروٹیکٹ کرے گا۔ پھر جو ایم پی اے ہے وہ کسی کے خلاف بھی ایف آئی آر جو کٹوا سکتا ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ کھلم کھلا کیا وہاں پر یہ فاشزم ہوگا کہ جس سے آپ کی دشمنی ہوگی، جو کوئی آپ پہ تنقید کرے گا، میڈیا کے لوگوں کے بارے میں بھی کہے گا کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی خبر نہیں دے سکتا اسپیکر کی پرمیشن کے بغیر، تو جس نے کوئی خبر کر دی، جس نے کوئی سوال کر دیا، ایم پی اے تو اٹھے گا، اس کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا دے گا۔ اس سے زیادہ فاشسٹ کوئی بل ہو سکتا ہے جو پاس ہو رہا ہے وہاں پر، اور پوری اسمبلی اس کے اوپر ملوث ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کو چاہیے۔ بلین ٹری سونامی کے اوپر سوال ہوتے رہے، آج تک کوئی جواب دے رہا ہے کہ آپ نے اربوں روپیہ پیٹی کیش کی صورت میں اس کے اندر استعمال کیا ہے، وہ کہاں پہ چلا گیا ہے؟ آپ جتنا بھی کھولتے جائیں گے آپ کو وہاں پہ کرپشن کی داستانیں ملیں گی، پوسٹنگ وہاں پہ جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے ہوگی، کسی کی جگہ کسی کی اگر جاب ملنی ہے وہ بھی پیسوں کے ذریعے ہوگی۔ 1.5 کروڑ سے زیادہ بچہ سکولوں سے باہر ہے۔ گومل یونیورسٹی کا وائس چانسلر جو ہے اس کا آج میں بیان دیکھ رہی تو کہتا ہے ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں۔ پچھلی طرف پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر جو تھے
وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ان کو پینشنیں نہیں ملی ہیں 2-3 مہینے سے. یہ وہاں پر حال ہے کہ آپ این ایف سی کے ذریعے پیسے لے رہے ہیں, آپ کو وار آن ٹیرر کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں, لیکن نہ صوبے پہ ہیلتھ کا نظام اچھا ہے, نہ صوبے میں آپ کو ایجوکیشن کا نظام اچھا ہے, نہ گورننس وہاں پہ اچھی ہے, نہ دہشت گردی کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں. اور 13 سال سے آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, 13 سال سے. 5 سال بھی بہت ہوتے ہیں کسی صوبے کی تقدیر بدلنے کے لیے. آپ مریم نواز کو دیکھ لیں, 2 سال کے اندر کتنے منصوبے وہ وہاں پہ شروع کر چکے, اور یہ 13 سال کے اندر آج بھی چلیں تو ان کے پورا خانہ خالی ہے منصوبوں والا, کہ کاغذوں پہ بہت کچھ ہوگا لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہاں پہ کچھ نہیں ہے. لیکن وہی بڑی بات ہے نا شنیلا, where there is a will there is a way. تو ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا اب ایک مطمئن نظر اس حوالے سے. ہماری صاحب پھر سب سیدھا سا سوال یہ ہے کہ پھر آخر یہ معاملات اس طرح چلیں گے کیسے؟ آپ دیکھیے کہ عوام بھی ہمیں متنفر نظر آ رہے ہیں. آخر 13 سال سے زیادہ عرصے سے ایک پارٹی وہاں پر حکومت کر رہی ہے. عوام کے مسائل تو جوں کے توں ہیں. ٹھیک ہے, سہیل صاحب جب آئے تو ان پر ایک بہت بڑا پریشر یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنی اڈیالہ جیل سے باہر نکالنا ہے, لیکن ان کے کچھ اور بھی تو فرائض ہیں نا, تو اس کی پوچھ ان سے کون کرے گا؟ جی اس کی پوچھ میں آپ کو اس کا ایک فگر دیتا ہوں. ان کا اپنے جو کے پی کے بجٹری ڈاکیومنٹس تھے, مارچ 2026 میں اس میں جو انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈ جو تھا, اور اس وقت ٹارگٹ کیا تھا 547 بلین انہوں نے اسپینڈ کرنے تھے, اور مارچ 2026 میں 9 مہینوں میں انہوں نے 169 بلین اسپینڈ کیا, صرف 30%. تو یہ گورننس کا آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا. آپ نے ذکر کیا 374 بلین ڈالرز, 1% جو ایلوکیشن ان کو وار اینڈ ٹیرر پہ ملتی ہے. 13 سالوں میں آپ ان سے ذرا چیک کریں کہ پولیس پہ انہوں نے کتنے پیسے لگائے, ان کی ٹریننگ پہ, ان کی اکوپمنٹ پہ, سی ٹی ڈی کے اوپر انہوں نے کتنے پیسے لگائے, انٹیلیجنس کے جو ڈفرنٹ جو ادارے ان کے پاس ان کے انڈر پروونشل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کتنی ٹریننگ کی, کتنے پیسے لگائے, کتنے اکوپمنٹ ان کو خرید کے دیا. اس کا حساب آپ کو وہ جو میں نے آپ کو فگر بتائے ہیں اس سے نظر آ جاتا ہے کہ اگر 0 نہیں تو بہت کم, منسکیول. مطلب اس کو اب جو ہمارے وہاں پہ جوان اور بچے شہید ہو رہے ہیں وہ سوال کریں جو کے پی کی ایڈمنسٹریشن ہے کہ یہ پیسے آپ کو مل رہے تھے, آپ نے لگائے کیوں نہیں؟ تو یہ ان کی گورننس کا حال ہے کہ کیپیسٹی نہیں. اور شنگلہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آدھے سے زیادہ دن وہ یہاں اسلام آباد میں گزارتے ہیں یا پھر اڈیالہ کے باہر گزارتے ہیں. مطلب آپ چیف منسٹر آف پروونس ہیں, آپ ایگزیکٹو ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ کی ٹھیک ہے پالیٹکس آپ کو کرنی چاہیے اور آپ اپنے جو بانی ہیں ان کے لیے کوشش کریں, بٹ اس کا یہ نہیں ہے کہ جس عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا, پھر اب ڈاکٹر صاحب کی بات پہ مجھے ہنسی آ جائے گی, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مینڈیٹ جیسا بھی تھا آپ کے پاس تھا نا, 3 ٹرمز ہیں آپ کے پاس, 13 سال سے زیادہ آپ نے کیا. ویسے تو اکثر الزام یہ لگتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, ان کے تو اپنے 4 چیف منسٹر گزرے ہیں. ہر سے پوچھیں کہ آپ نے اس سے پہلے کیا کیا تھا, آپ نے پیسے کیوں نہیں لگائے. اسپتالوں کی سچویشن ان کی دیکھ لیں, اسکول کی دیکھ لیں, ایجوکیشن کا بھی. آپ کچھ نیلا بتا رہی تھی کہ ٹیچرز اور وہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, ایک دن کی جو ہے ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے اگر واپس نہیں رہے تو یہ گورننس سامنے سب کے آ جاتی ہے. اپوزیشن کرنا ان کا حق ہے, اس کے اوپر میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر آپ 3 ٹرم سے گورنمنٹ میں ہیں تو آپ اپوزیشن کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ ہی اپوزیشن کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے اس وقت کے پی کی عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے اگر ان کو ہر دفعہ مینڈیٹ دینا تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں. تو ہمارے صاحب یہ کتنا چل سکے گا, کتنا عرصہ یہ نظام اس طرح سے چل سکے گا؟ جس طرح سے کرپشن کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح سے لوگ وہاں پر ہمیں متنفر نظر آتے ہیں, لوگوں کی جو حالت زار ہے, تو یہ معاملہ کب تک آگے چل پائے گا؟ کیونکہ ان کا مطمع نظر عوام تو پرائیورٹی میں ہے ہی نہیں نا, یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے اور عوام کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. جو مال ہے وہ آپس میں مل بانٹ کے کھا لیا جائے, یہ بھی عوام کو سمجھ میں آ چکی ہے. تو جو وہاں پر لوگ موجود ہیں جو عوام کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ صرف اپنی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں, وہ بھی اچھے والے. تو پھر عوام کا اس میں کیا بنے گا؟ نہیں, عوام کا یہی بنے گا جو بھی آپ کو میں نے بتایا کہ جو ان کے لیے ایلوکیٹ کرتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتا. صافی صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہاں پہ کس کس کے پاس کیا کیا ہے, کون محلات خرید رہا ہے, کون جو ہے گھوڑوں کے جو ہے وہ آرچرڈ وہ جو ہوتے ہیں اسٹبل جو ہیں وہ ان کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو میرا خیال ہے عوام کو اب خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو 3 دفعہ مینڈیٹ دیا, اس کے بدلے میں آپ نے ہمیں کیا دیا. اور کے پی کی عوام بائی دا وے کوئی اٹس ون آف دا موسٹ جو ہے نا پولیٹیکلی ایکٹیو وہ لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے اب موقع آ گیا کہ وہ اب فیصلہ اپنا کر لیں گے کہ اگلے الیکشن میں انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. تمام ایکسپرٹس کا بہت شکریہ ادا کرتے رہے اور اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کا شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. نازر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.